अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम सैयद कसवर अब्बास है। आज मैं यूनाइटेड नेशंस पायदार तरक्की के गोल नंबर 15 ज़मीन पर ज़िंदगी के बारे में बात करूंगा। ज़मीनी माहौलियाती निज़ाम के पायदार इस्तेमाल की हिफाजत, बहाली और उसको फ़रोग़ देना, जंगलात का मुस्तकिल तौर पर इंतज़ाम, सहरा का मुकाबला करना और ज़मीन के इन्हतात को रोकना और जैव विविधता नुकसान को रोकना शामिल है। तारीफ़ और वजाहत। इलाकाई माहौलियाती निज़ाम अशिया की एक बड़ी तादाद, तामीर और तवानाई के लिए खाम माल, खुराक और कार्बन की पकड़, मट्टी के मायार की बहाली, जैव विविधता के लिए रिहाइशगाह की फराहमी, पानी के मायार की बहाली, नीज पानी के बहाव और कटाव कंट्रोल पर ज़ाब्ते समेत इकोसिस्टम खिदमात का एक सिलसिला फराहम करता है। लिहाजा सैलाब और लैंडस्लाइड जैसी कुदरती आफात के खतरात को कम करने, आबो हवा को मुनज़्ज़म करने और ज़रई निज़ामों की पैदावारी को बरकरार रखने में मदद फराहम करें। इन माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखना आबो हवा की तब्दीलियों के ख़ात्मे और मुआफ़क़त की कोशिशों की बहुत हिमायत करता है। कारोबार का किरदार। कारोबार और माहौलियाती निज़ाम आपस में मुंसलिक हैं। कंपनियां माहौलियाती निज़ाम को मुतासिर करती हैं क्योंकि वो फराहमी की खिदमात जैसे मीठे पानी, फाइबर, खाना और रेगुलेटरी खिदमात जैसे आबो हवा के जवाबित, सैलाब कंट्रोल, पानी साफ करना माहौलियाती निज़ाम को फराहम करती हैं। गुज़श्ता 50 बरसों के दौरान दुनिया के माहौलियाती निज़ाम की 60% खिदमात का इन्हतात हुआ है और हम अपने कुदरती वसाइल को तशवीशनाक शरह से बेकदर करते रहते हैं। तखमीने बताते हैं कि हर साल 2 से 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर माहौलियाती निज़ाम की खिदमात सिर्फ जंगलात की कटाई से ज़ाय हो जाते हैं। अगरचे बहुत सारे असरात सबसे पहले मकामी तौर पर महसूस किए जाते हैं, लेकिन तवील मुद्दती नताइज आलमी सतह पर हैं और उसका ख़तरा कारोबार से इंतहाई मुताबिकत रखता है, जो ख़तरात और मौाक़े पेश करता है। आज और आइंदा नस्लों के लिए कुदरती वसाइल की सालमियत और जांफिशानी को बरकरार रखने और तवील तवील मुद्दती समाजी और मुआशी तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए ज़मीन का पायदार इंतज़ाम कलीदी हैसियत का हामिल है। ज़मीनी और माहौलियाती निज़ाम पर उसके असरात और इन्हसार की पैमाइश, नज़्म व नस्क और तख़फ़ीफ़ करके कारोबार इस एसडीजी में बराह रास्त हिस्सा डाल सकता है। कंपनियां ज़मीन के पायदार इस्तेमाल, ज़िम्मेदार जंगलात के इंतज़ाम और माहौलियाती इंतज़ाम की हौसला अफजाई के लिए हिकमत अमली को नाफिज कर सकती हैं। मुस्तकबिल में कुदरती वसाइल और खाम माल की फराहमी को महफूज बनाने के लिए कंपनियों को भी तबाह शुदा ज़मीन की बहाली के लिए कोशिशें बढ़ाना होंगी। जिद्दत तराजी में तहकीक और तरक्की को बढ़ावा देकर कुदरती इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी और जिम्मेदार सोर्सिंग पॉलिसियाँ नाफिज करके कंपनियां अपने माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली, अराजी और जंगलात के पायदार इस्तेमाल को फ़रोग़ देने, जबकि अपनी मसनूआत की पेशकश पर सारिफीन का एतमाद बरकरार रखने में लाजमी किरदार अदा करती हैं। डेटा और शुमारियात, हकायक और आदाद शुमार। लगभग 1.6 बिलियन अफराद अपनी मुआश के लिए जंगलात पर इन्हसार करते हैं। जंगलात में जानवरों, पौधों और कीड़ों की तमाम परतव्यासी प्रजातियों का 80% से ज्यादा रहता है। आलमी सतह पर 74% गरीब जमीनी इन्हतात से बराह रास्त मुतासिर हैं। मालूम शुदा 8,300 जानवरों की नस्लों में से 8% मादूम हैं और 22% का नापैद होने का खतरा है। 80% से ज्यादा इंसानी ग़िज़ा पौधों के जरिए मुहैया की जाती है। सिर्फ 3 अनाज की फसलें, चावल, मकई और गंदम 60% तवानाई की मिकदार फराहम करती हैं।
ترقی پذیر ممالک میں دیہی علاقوں میں رہنے والے 80% لوگ بنیادی صحت کی دیکھ بھال کے لیے روایتی پلانٹ پر مبنی دوائیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ جنگلات جنگلات قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے میں نمایاں کردار رکھتے ہیں، بشمول سیلاب، خشک سالی، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر انتہائی واقعات۔ عالمی سطح پر جنگلات کاربن کی جستجو کے ذریعے آب و ہوا کی تبدیلی کو کم کرتے ہیں، ہوا میں آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور نمی کے توازن میں مدد دیتے ہیں اور واٹر شیڈز کی حفاظت کرتے ہیں جو دنیا بھر میں 75% میٹھے پانی کی فراہمی کرتے ہیں۔ جنگلات اور جنگلات میں سرمایہ کاری لوگوں اور ان کی معاش، خاص طور پر دیہی غریب نوجوانوں اور خواتین میں سرمایہ کاری کی نمائندگی کرتی ہے۔ لگ بھگ 1.6 بلین افراد، جس میں 2000 سے زیادہ دیسی ثقافت سے شامل ہیں، اپنی معاش کے لیے جنگلات پر منحصر ہیں۔ جنگلات زمین پر سب سے زیادہ حیاتیاتی لحاظ سے متنوع ماحولیاتی نظام ہیں، جن میں جانوروں، پودوں اور کیڑے مکوڑوں کی پرتویاسی پرجاتیوں کا 80% سے زیادہ حصہ ہے۔ وہ جنگل سے منحصر برادریوں کے لیے پناہ گاہیں، ملازمتیں اور سیکیورٹی بھی فراہم کرتے ہیں۔ لہٰذا جنگلات اور جنگلات کا مستقبل ہر سطح پر پائیدار ترقی میں 14 عالمی جنگلات کی کانفرنس کا مرکز تھا، جس کی میزبانی 7 سے 11 ستمبر 2015 تک ڈربن میں کی گئی تھی۔ ڈربن اعلامیہ میں جنگل، زراعت، مالیات، توانائی، پانی اور دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں اور مقامی برادری کے ساتھ مشغولیت کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل مسٹر بان کی مون نے اپنے 2015 کے جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر پیغام میں دنیا کے جنگلات میں سرمایہ کاری اور اعلیٰ سطح پر سیاسی وابستگی، سمارٹ پالیسیاں، قانون نافذ کرنے والے عمل، جدید شراکت داری اور مالی اعانت لینے کی اہمیت کا بھی ذکر کیا۔ دونوں جنگلات کے عالمی دن، جو 2013 میں شروع ہوا تھا اور جنگل کے بین الاقوامی سال 2011 کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد ہر قسم کے جنگلات اور جنگلات سے باہر درختوں کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کرنا تھا۔ جنگلاتی علاقوں میں خطرناک شرح سے زوال آ رہا ہے، جس کی وجہ سے زرعی توسیع ہر سال 2015 سے 2020 میں 10 ملین ہیکٹر جنگلات تباہ ہو گئے تھے۔ حیاتیاتی تنوع ریو 20+ کانفرنس میں رکن ممالک نے نتائج دستاویز مستقبل ہم چاہتے ہیں کہ پیراگراف نمبر 197 سے 204 کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی کہ حیاتیاتی تنوع کی داخلی قدر نیز ماحولیاتی، جینیاتی، معاشرتی، معاشی، سائنسی، تعلیمی، ثقافتی، تفریحی اور جمالیاتی اقدار اور ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے میں اور ضروری خدمات مہیا کرنے میں اس کا اہم کردار ہے، جو پائیدار ترقی اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے اہم بنیاد ہیں۔ ممبر ممالک نے عالمی حیاتیاتی تنوع میں کمی اور ماحولیاتی نظام کے انحطاط کی شدت کو بھی تسلیم کیا اور اس صورتحال کے غذائی تحفظ، غذائیت، پانی تک رسائی، دیہی غریبوں اور دنیا بھر کے لوگوں کی صحت پر پڑنے والے منفی اثرات پر زور دیا ہے۔ مزید برآں، جس مستقبل کو ہم چاہتے ہیں، اس نے حکمت عملی پلان برائے جیو ودیتا 2011 سے 2020 کے نفاذ کی اہمیت کا اعادہ کیا اور کنونشن میں پارٹیوں کی 10ویں کانفرنس میں اپنائے ہوئے جیو تنوع کے اہداف کو حاصل کرنے کی بات کی۔ حیاتیاتی تنوع کو روکنے میں 2020 کے اہداف میں دنیا پیچھے رہ رہی ہے۔ 31,000 سے زیادہ پرجاتیوں کو ناپید ہونے کا خطرہ لاحق ہے، جو IUCN ریڈ لسٹ میں شامل 1,16,000 سے زیادہ پرجاتیوں میں سے 27% ہے۔ جنگلی حیات کی سمگلنگ ماحولیاتی نظام کو متاثر کرتی ہے اور متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ میں معاون ہے۔ پینگولنز ایک بیچوان جانور ہے جس نے کرونا وائرس کو منتقل کیا۔ عالمی سطح پر 2014 سے 2018 میں 3,70,000 پینگولن کے مساوی قبضے میں لیے گئے تھے۔
اپنی قومی منصوبہ بندی میں حیاتیاتی تنوع کو مربوط کرنے کے اپنے قومی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے 113 ممالک میں سے صرف 1/3 راستے پر تھے۔ پہاڑ۔ ریو 20+ کانفرنس کی حتمی دستاویز مستقبل ہم چاہتے ہیں پیراگراف نمبر 210 سے 212 کے ذریعے پہاڑی علاقوں سے حاصل ہونے والے دونوں فوائد کا پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہونا اور پانی کے وسائل کا دنیا کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو فراہمی میں پہاڑی ماحولیاتی نظام ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ پہاڑوں کی اہمیت کو بھی مقامی لوگوں اور مقامی برادریوں کے گھر کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ جس مستقبل کو ہم چاہتے ہیں وہ ماحولیاتی تبدیلیوں، جنگلات کی کٹائی اور زوال، زمینی استعمال کی تبدیلی، زمینی انحطاط اور قدرتی آفات، اس کی کمیونٹیز کی پسماندگی کے منفی اثرات کی وجہ سے نازک پہاڑی ماحولیاتی نظام کو خطرے کے بارے میں انتباہ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ریاستوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز کی مؤثر شمولیت اور تجربے کے اشتراک سے تعاون پر مبنی عمل کو تقویت بخشے اور ایک طویل المیعاد ویژن اور جامع نقطہ نظر کو اپنائے، جس میں پہاڑوں سے متعلق مخصوص پالیسیوں کو قومی پائیدار ترقیاتی حکمت عملیوں میں شامل کیا جا سکے، جس میں پہاڑی علاقوں کے بارے میں خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں غربت میں کمی کے منصوبے اور پروگرام شامل ہو سکیں۔ ریو 20+ سے پہلے پائیدار ترقی کے بارے میں کمیشن کے تیسرے اجلاس اور 1997 میں منعقدہ جنرل اسمبلی کے 19ویں خصوصی اجلاس میں پائیدار ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اگلے سال جنرل اسمبلی نے بھی اقتصادی اور سماجی کونسل کے ذریعے تجویز کردہ ایک مسودہ قرارداد بغیر کسی ووٹ کے اپنا کر بین الاقوامی طور پر 2002 کو پہاڑوں کا سال منانے کا اعلان کیا۔ پہاڑوں کی پائیدار ترقی ایجنڈا 21 کے باب 13 کا بھی مضمون ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پہاڑ پانی، توانائی، حیاتیاتی تنوع، اہم وسائل جیسے معدنیات، جنگل کی مصنوعات اور زرعی مصنوعات اور تفریح کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پہاڑوں کے ماحول بڑے ماحولیاتی نظام کی نمائندگی کرتے ہیں جو عالمی ماحولیاتی نظام کی بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ تیزی سے بدل رہے ہیں۔ بہت سے عالمی پہاڑی علاقوں میں ماحولیاتی تباہی کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تقریباً 10% آبادی کا دار و مدار پہاڑی وسائل پر ہے، اور اس سے بھی زیادہ لوگ پہاڑی وسائل اور چیزوں کے ساتھ خصوصاً پانی کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ باب 13 میں نازک پہاڑی ماحولیات کے مسئلے کو مزید وسعت دینے کے لیے پروگرام کے 2 شعبے بھی شامل ہیں۔ وہ یہ ہیں: ماحولیات اور پہاڑ کے ماحولیاتی نظام کی پائیدار ترقی کے بارے میں علم کی تخلیق اور تقویت، اور مربوط واٹر شیڈ ترقی اور معیشت کے متبادل مواقع کو فروغ دینا۔ صحرا، زمین کی بگاڑ اور خشک سالی۔ زمین کی ایک اچھی انتظامیہ کی معاشی اور معاشرتی اہمیت، جس میں مٹی بھی شامل ہے، اور معاشی اور معاشرتی ترقی میں اس کے شراکت کو مستقبل ہم چاہتے ہیں کہ پیراگراف نمبر 205 میں تسلیم کیا گیا ہے۔ اس تناظر میں ممبر ممالک صحرا، زمین کی کمی اور خشک سالی، خصوصاً افریقہ، ایل ڈی سی اور ایل ایل ڈی سی کے لیے پائیدار ترقی کو درپیش چیلنجز پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ممبر ممالک نے اراضی کی گراوٹ کو دور کرنے، مالی وسائل کی تشکیل، نجی اور عوامی امداد دہندگان دونوں کی طرف سے قومی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر کارروائی کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی، اور ان دونوں اقوام متحدہ کے کنونشن برائے لڑائی صحرا کی منظوری UNCCD اور 10 سالہ اسٹریٹجک پلان اور فریم ورک 2018 سے 2008 کو لاگو کیا گیا۔ مزید برآں مستقبل ہم چاہتے ہیں کہ پیراگراف نمبر 207 اور 208 میں ممبر ممالک زمینی وسائل کے تحفظ کے لیے شراکت داری اور اقدامات کی اہمیت کو پہچانتے ہیں
اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور انہیں سائنسی بنیادوں پر مزید ترقی اور صحرا، زمین کی تباہی اور خشک سالی کی حد کا جائزہ لینے اور معاشرتی طور پر جامع طریقوں اور نگرانی کے لیے اشاروں پر عمل درآمد کریں گے۔ UNCCD کے تحت صحرا اور خشک سالی سے نمٹنے کے لیے سائنسی تحقیق کو فروغ دینے اور سرگرمیوں کے سائنسی اڈے کو مضبوط بنانے کے لیے جاری کوششوں کی مطابقت پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ کمیشن برائے مستحکم ترقی کے ذریعے صحرا اور خشک سالی کے خلاف متعدد سیشنوں میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمیشن کے کثیر سالہ ورک پروگرام کے فریم ورک میں CSD نے بالترتیب 2008 اور 2009 میں صحرا اور خشک سالی کے ساتھ ساتھ زمین، زراعت، دیہی ترقی اور افریقہ کے باہمی وابستہ مسائل پر توجہ دی۔ اپنے کثیر سالہ کام کے پروگرام کے مطابق 2000 میں CSD 8 نے اپنے سیکٹورل تھیم کے طور پر زمینی وسائل کی مربوط منصوبہ بندی اور انتظام کا جائزہ لیا۔ زمینی وسائل کی مربوط منصوبہ بندی اور انتظام کے بارے میں 3/8 کے فیصلے میں کمیشن برائے پائیدار ترقی نے صحرا اور خشک سالی کی ترجیحی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ماحولیاتی نظام جیسے جامع نقطہ نظر کے ذریعے پہاڑوں کی پائیدار ترقی، زمین کے ہراس کی روک تھام اور تخفیف، ساحلی زون، جنگلات کی کٹائی، آب و ہوا کی تبدیلی، دیہی اور شہری زمین کا استعمال، شہری ترقی اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ سمیت پائیدار ترقی سے نمٹنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ صحرا ان نازک ماحولیاتی نظام میں شامل ہیں جن کو ایجنڈا 21 میں شامل کیا گیا ہے، اور صحرا اور خشک سالی کا مقابلہ باب 12 کا مضمون ہے۔ صحرائی عمل میں خشک آب و ہوا اور خشک ذیلی مرطوب علاقوں میں زمینی انحطاط شامل ہے، جو مختلف اثرات جیسے موسمیاتی تغیرات اور انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ صحرا دنیا کی آبادی کے چھٹے حصے، تمام خشک اراضی کا 70% اور دنیا کے کل زمینی رقبے کا 1/4 حصے کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر غربت کے ساتھ ساتھ رینج لینڈ اور فصلوں کی سرزمین کے 1 ارب ہیکٹر رقبے کا انحطاط بھی ہے۔ زمینی وسائل کی مربوط منصوبہ بندی اور انتظام ایجنڈا 21 کے باب 10 کا مضمون ہے، جو ترقی کے لیے فیصلہ سازی کے مختلف سیکٹرل پہلوؤں اور قدرتی وسائل کے پائیدار استعمال جس میں مٹی، معدنیات، پانی اور بایوٹا شامل ہے، جو زمین کا حصہ ہیں۔ زمینی وسائل کے بارے میں یہ وسیع اجتماعی نظریہ، جو زندگی کی حمایت کے نظام اور ماحول کی پیداواری صلاحیت کے لیے ضروری ہے، ایجنڈا 21 کی اور زمین کے معاملات پر پائیدار ترقی کے کمیشن کی بنیاد ہے۔ زمین پر 2 بلین ہیکٹر اراضی کے گھاٹے نے کچھ 3.2 بلین افراد کو متاثر کیا اور اس سے مختلف نوعیت کی نسلیں معدوم ہو گئیں اور آب و ہوا کی تبدیلی کو تیز تر کر دیا گیا۔ اس SDG کے ذریعے اہم کاروباری تھیمز: A، جنگلات کی کٹائی اور جنگل کی تباہی، B، کھیتوں اور پالتو جانوروں کی جینیاتی تنوع، C، زمین کا تدارک، D، مناظر جنگل کے انتظام اور فائبر سورسنگ، E، ماؤنٹین ماحولیاتی نظام، F، قدرتی مسکن کی تباہی، G، علاقائی اور اندرون ملک میٹھے پانی کے ماحولیاتی نظام۔ کاروباری اہم اقدامات اور حل کی مثال: ذیل میں دی گئی مثالیں غیر جامع ہیں اور کچھ دوسروں کی نسبت کچھ صنعتوں سے زیادہ متعلق ہو سکتی ہیں۔ A، ماحولیاتی نظام اور قدرتی وسائل پر اثرات کی پیمائش، انتظام اور تخفیف کریں۔ B، زمین کے استعمال کی منصوبہ بندی اور انتظام کے لیے بہترین طریقہ کار کی پیمائش کریں۔ C، گرے یا سرمئی انفراسٹرکچر کے متبادل کے طور پر قیمتی مقابلے والے قدرتی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کریں۔ پیداوار اور یا تحفظ کے مقاصد کے لیے تباہ شدہ اراضی کی بحالی کی مالی اعانت کریں۔ جنگلات کی کٹائی، زمین اور ماحولیاتی نظام کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنے والے مناظر میں سماجی اور ماحولیاتی فریکچر لائنوں پر قابو پانے کے لیے کثیر الحصہ دار مکالمہ اور باہمی تعاون کے ساتھ مبنی منظرنامے کی تائید اور ان کا اطلاق کریں۔
تمام خام مال اور اشیاء کے لیے ماحولیاتی اور معاشرتی حفاظت کا اطلاق اطاعت سے ماورا سورسنگ کے ذمہ دار طریقوں پر عمل پیرا ہونے اور ان پر عمل درآمد کا عہد کریں۔ ذمہ دار جنگلاتی مصنوعات کے لیے منڈیوں کو پھیلائیں اور اس طرح جنگل کے پائیدار انتظامات کی حمایت کریں۔ وسائل کی کارکردگی کو بہتر بنانے، ماحولیاتی نظام پر اثرات کو کم کرنے اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے لیے پروڈکٹ اور ٹیکنالوجی کی جدت طرازی کو فروغ دیں۔ صنعتی پانی کے دوبارہ استعمال اور واٹر شیڈ پروڈکشن پروگراموں کی حمایت کریں۔ SDG 15 پر اسلامی نقطہ نظر۔ بڑے پیمانے پر غیر ذمہ دارانہ انسانی کارروائی کی ایک مثال بہت زیادہ جنگلات کی کٹائی ہے، جس کے نتیجے میں جنگل کا احاطہ غائب ہو جاتا ہے۔ جنگلات زمین کی تقریباً 30% سطح پر محیط ہیں اور خوراک کی حفاظت اور پناہ گاہ فراہم کرنے کے علاوہ وہ آب و ہوا کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے اور حیوانی تنوع کے تحفظ میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی اور صحرا جو انسانی سرگرمیوں اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے ہے، نے پائیدار ترقی کے لیے بڑے چیلنج کا سامنا کیا ہے اور غربت کے خلاف جنگ میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اور معاش کو متاثر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرجہ ذیل قول میں درختوں کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اگر قیامت تم میں سے کسی پر قائم ہو جائے جبکہ اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو وہ اسے لگائے۔ مسند احمد۔ درختوں کے پودے لگانے کو اسلام میں ایک اہم نیک عمل کے طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک اور وسیع پیمانے پر معروف روایت کے مطابق درخت لگانا مسلسل صدقہ جاریہ کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اسلام سیارے کو جان بوجھ کر برباد کرنے سے منع کرتا ہے، کیونکہ جانوروں اور درختوں سمیت اللہ کی تمام مخلوقات نے اپنے طریقے سے خدا کی تمجید کی ہے اور دنیا کی اس بڑی اسکیم میں ایک خاص مقصد کی خدمت کی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے سامنے سربہ سجود ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے اور بہت سے انسان ایسے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ ہی رسوا کر دے پھر اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سورہ الحج آیا 18۔ یہ اسلامی نظریہ زندگی کے توازن کو برقرار رکھنے، زنجیر حیات اور انواع کے مابین باہمی انصار کے سائنسی تصور کو تقویت دیتا ہے۔ اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے تو اپنی کتابوں میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورہ الانعام آیا 38۔ قرآن انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ تخلیق کار کی خدائی توازن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ یہاں پیمائش کہا جاتا ہے، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور توازن نافذ کیا کہ توازن میں حد سے تجاوز نہ کریں اور انصاف میں وزن قائم کریں اور توازن کو کم نہ کریں۔ سورہ الرحمن۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات ہیں جو ماحول کے تحفظ اور وسائل کے تحفظ کے لیے ناقابل تسخیر حکمرانی قائم کرتی ہیں۔ کرۂ ارض پر زندگی کے توازن برقرار رکھنا انسانوں کا ایک اعلیٰ فریضہ ہے، لہٰذا شریعت کے آسمانی مقاصد کا حصہ بنتا ہے۔ 5 MAS مقاصد الشریعہ کے لحاظ سے کرۂ ارض کے بارے میں شریعت کے خدشات واضح طور پر اس نسل یا انسان کی آنے والی نسلوں کی حفاظت اور ان کی پرورش کے مقصد سے واضح طور پر منسلک ہو سکتے ہیں۔ اسلامی قانون کے مقاصد الشریعہ۔ میں یہاں اسلامی قانون کے مقاصد الشریعہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو نوع انسانی کے فوائد پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ تعریف: مقاصد الشریعہ اسلامی قوانین کے ذریعے انسانیت کے فوائد کے حصول کے لیے اہداف ہیں۔ اسلامی قانون کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کے لیے ان کے امور کے بارے میں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ کا اصول ہے۔
عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تمام شاخوں میں اسلامی قانون کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور انہیں بدعنوانی اور برائی سے بچانا ہے۔ قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ الانبیاء آیا 107۔ آیت میں لفظ رحمت میں شفقت شامل ہے۔ احسان، خیر، سگالی اور فائدہ مذکورہ آیات کی وضاحت کرتے ہوئے ابن قیوم نے بیان کیا ہے کہ شریعت کا مقصد لوگوں کی دلچسپی کو محفوظ رکھنا ہے اور انہیں دنیا اور اگلے نقصانات سے روکنا ہے۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کی ضرورت پوری انسانیت کو ہے۔ اس طرح اسلامی قانون کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کے لیے فوائد لانا اور ان کو نقصان سے روکنا ہے۔ جالب منفع و دار المفسدہ، مقاصد اجتہاد کی اہمیت۔ اجتہاد میں مقاصد کے بارے میں علم ضروری ہے۔ اس سے فقہا کو قانونی متن کو یعنی قرآن اور سنت کو صحیح طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے اجتہاد کرنے والے فقہائے کرام کو بھی ایک مناسب اور معقول قواعد پر پہنچنے میں مدد ملتی ہے اور لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مقاصد الشریعہ کی درجہ بندی۔ مسلم فقہا نے اپنی ضرورت اور طاقت کے سلسلے میں مقاصد کو 3 قسموں میں درجہ بند کیا ہے۔ نمبر 1، ضروری مقاصد، المقاصد الضروریہ۔ یہ اس دنیا میں بنی نوع انسان کی بقا اور بھلائی اور آخرت میں ان کی کامیابی کے لیے ناگزیر مقاصد ہیں۔ ان کی لاپرواہی خلل اور اضطراب کا باعث بنے گی اور ناپسندیدہ انجام کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ مقاصد 5 بنیادی اقدار کا تحفظ کرتے ہیں: مذہب، دین، زندگی یعنی نفس، خاندان یا نسب یعنی نسل، دماغ یا عقل یعنی عقل، اور پراپرٹی یعنی مال۔ یہ بنیادی مقاصد ہیں۔ شریعت مجموعی اور بنیادی طور پر ان ضروری اقدار کے تحفظ اور فروغ کے لیے کوشاں ہے اور ان کے تحفظ اور ترقی کے لیے ضروری تمام اقدامات کی توثیق کرے گی، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج دین کے تحفظ کے لیے رکھی گئی ہے۔ قتل اور اس کی ممانعت اور جان بچانے کے لیے قصاص، انتقامی کارروائی کی ادائیگی۔ نسب کی حفاظت کے لیے شادی کی توثیق اور زنا کی ممانعت۔ تعلیم کی توثیق اور عقل کے تحفظ کے لیے شراب پینے کی ممانعت۔ جائیداد کے تحفظ کے لیے سرمایہ کاری کی توثیق اور چوری کی ممانعت۔ تکمیلی مقاصد، المقاصد الحاجیہ۔ وہ آسانی اور سہولت کے قیام کی کوشش کرتے ہیں اور مشکلات اور سختی کو دور کرنا ان کی غفلت فرد یا برادری کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں، اگرچہ اس سے معمول کی زندگی میں خلل پیدا نہیں ہوتا، جیسے مسافر کے لیے نماز کو اکٹھا کرنے اور مختصر کرنے کی توثیق، نکاح میں درجہ کفا اور مساوات پر غور، فارورڈ سیل، سلام اور اجارہ، لیز اور کرایہ کی توثیق۔ نمبر 3، مطلوبہ یا سجاوٹی مقاصد، المقاصد التحسینیہ۔ وہ انسانی طرز عمل کے تمام شعبوں میں تطہیر اور کمال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا نظر انداز ہونا معمول کی زندگی میں خلل نہیں ڈالتا ہے اور لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث نہیں بنتا ہے، لیکن اس سے زندگی میں راحت کا فقدان ضرور ہوتا ہے، جیسے صفائی کی حوصلہ افزائی، خیرات دینے اور چمک کو ڈھکنا، غیر حلال کھانے پینے کی ممانعت، اخراجات میں اسراف، کنجوسی وغیرہ۔ مقاصد کی ان تینوں اقسام میں ضروری مقاصد کو تکمیلی مقاصد سے زیادہ ترجیح حاصل ہے، جس کے بعد مطلوبہ مقاصد کو ترجیح دی جاتی ہے، اور 5 بنیادی اقدار میں سے دین کے تحفظ کو زندگی کے تحفظ پر فوقیت حاصل ہے۔ نسب کے مقابلے میں زندگی کو زیادہ ترجیح حاصل ہے۔ نسب عقل سے پہلے ہے، زندگی کو زیادہ ترجیح حاصل ہے۔ نسب عقل سے پہلے ہے اور املاک کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مقاصد شریعت کے 5 اصولوں پر تفصیل۔ مذہب، حفظ الدین۔ مذہب کے تحفظ کے معنی ہیں ایسی کسی بھی چیز سے پرہیز کرنا جو ملک کے دفاع
اور مسلم ممالک کے لیے وفاق کے طور پر اسلام کے درجے کی طرف بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی اور تباہی کا باعث ہو۔ اس میں دوسرے مذاہب کو ہم آہنگی سے اور پرامن طریقے سے چلانے کی بھی آزادی بھی شامل ہے۔ حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مذہب کو اعلیٰ ترین سطح پر رکھیں۔ مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ اس اہم دائرے میں ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے تقوی اور ایمان بھی اس کی ترجیح بن جاتا ہے، جس میں حکمران کے ساتھ وفاداری بھی ضروری ہے۔ زندگی، حفظ النفس۔ تحفظ زندگی یا حفظ النفس وقار، بھائی چارے، معاشرتی مساوات، انصاف، روحانی اور اخلاقی بہتری، حفاظت، املاک اور احترام، آزادی، تعلیم، گڈ گورننس، غربت میں کمی، روزگار کی ضرورت کی تکمیل اور اس کے تحفظ سے متعلق ہے۔ خود ملازمت کرنے کا موقع، آمدنی اور دولت کی یکساں تقسیم، شادی اور مستحکم خاندانی زندگی، خاندانی اور معاشرتی یکجہتی، جرائم کی شرح میں کمی کے ساتھ ساتھ امن اور ذہنی استحکام۔ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ناحق وجوہات کے نتیجے میں ہونے والے تشدد کو روکیں۔ جب جان کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے تو ممالک اپنے امن و سلامتی کے خاتمے اور اس کے ضبط ہونے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ مائنڈ، حفظ العقل۔ ذہن کے تحفظ کا مطلب ہے کہ ہر اس چیز کا تحفظ جو تباہ کن ہو۔ عمدہ اقدار اور فائدہ مند علم کے ساتھ ذہن کی حفاظت اور مضبوطی کی جانی چاہیے۔ وہ تمام عناصر جو دماغ اور وجہ کو ضائع کرنے اور تباہی کا باعث بنتے ہیں، جیسے شراب، منشیات کے ساتھ ساتھ نقصان دہ فلموں کو بھی فوری طور پر ختم کرنا اور ان پر پابندی عائد کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ بہترین اور جامع انفراسٹرکچر اور تعلیم کے نظام کی فکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کو مناسب تعلیم حاصل کرنے کے اہل بنائے۔ علم پر عبور حاصل کرنا ترقی کا حصول اور مہذب لوگوں کو پیدا کرنے کی اساس ہے۔ عالمگیریت کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کے دوران سائنس میں ترقی کے ساتھ ساتھ مربوط علم جیسے عوامل کو انسانی وسائل کی تیاری کا محور بننا چاہیے، جو نہ صرف علم اور صلاحیتوں کو جنم دیتے ہیں بلکہ ایسی اقدار بھی ہیں جو قوموں، نسل اور انسانیت کی ترقی نیز مجموعی طور پر امت مسلمہ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نسب، حفظ النسل۔ اس تصور میں نسب کا تحفظ اور مضبوطی شامل ہے۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل میں اہم ہے جو صحت مند، نتیجہ خیز اور مؤثر ہو۔ معاشرے کے اندر معاشرتی نظام کے تحفظ کے لیے نسب کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ جب زنا، بدکاری، ہم جنس پرستی جیسے کاموں کے ذریعے مذہب اور انسانی فطرت کے خلاف ہو کر نسب داغدار ہو جائے گا تو معاشرتی ڈھانچہ افراتفری میں مبتلا ہو جائے گا اور نتیجے کے طور پر اخلاق کی پاکیزگی خراب ہو جائے گی، جس سے مذہب، نسل اور قوم کے وقار کی تباہی ہوگی۔ پراپرٹی، حفظ المال۔ املاک کے تحفظ کا مطلب معاشرے کے اموال کو برباد ہونے سے بچانا اور ناجائز خلاف ورزی اور حقوق سے انکار کرنے سمیت دوسروں کو جائیداد کی غیر قانونی منتقلی سے بچانا ہے۔ حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طرح کے جبر، سود خور طریقوں، دھوکہ دہی، بدعنوانی، اجارہ داریوں، کاپی کے حق کی چوری، دانشورانہ حقوق کی خلاف ورزی، منڈی میں ہیرا پھیری اور ناجائز استعمال کی دیگر تمام اقسام یا ظلم و ستم اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والے دیگر معاملات کے خلاف عمل کریں اور ان پر پابندی عائد کریں۔ معاشی ترقی، انسانی وسائل، تعلیم، تکنیکی ترقی اور کام کی اخلاقیات، ترقی کو تیز کرنے کے لیے مناسب مالی پالیسیاں مرتب کرنے، غریبوں کے لیے مائکرو فائنینسنگ کے ذریعے پیسے تک رسائی اور ساتھ ہی روزگار اور روزگار کے مواقع کی فراہمی کے ذرائع بھی فراہم کرے۔ SDG 15 کے اہداف۔ 2020 تک روزگار کے مواقع۔ بین الاقوامی معاہدوں کے تحت فرائض سر انجام دیتے ہوئے خاص طور پر جنگلات، گیلے علاقوں، پہاڑوں اور خشک علاقوں میں زمینی اور اندرونی میٹھے پانی کے ماحولیاتی نظام اور ان کی خدمات کے تحفظ، بحالی اور پائیدار استعمال کو یقینی بنائیں۔ 2020 تک ہر قسم کے جنگلات کے پائیدار انتظام کے نفاذ کو فروغ دیں۔ جنگلات کے کٹاؤ کو روکیں، افزائش شدہ جنگلات کو بحال کریں اور عالمی سطح پر مناسب حد تک جنگلات کے کٹاؤ میں کمی کریں۔ 2020 تک
صحراؤں پر قابو پائیں اور صحرا، خشک سالی اور سیلاب سے متاثرہ اراضی اور مٹی کی بحالی اور زمینی انحطاط سے نیوٹرل دنیا کے حصول کے لیے کوشاں رہیں۔ 2030 تک پہاڑوں کے ماحولیاتی نظاموں کے تحفظ کو یقینی بنائیں، بشمول ان کی جیو ویدتا اور ان کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے فوائد کی فراہمی جو پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ قدرتی رہائش پذیر کو کم کرنے، حیاتیاتی تنوع کے نقصان کو روکنے اور 2020 تک خطرے سے دوچار پرجاتیوں کے ناپید ہونے کی حفاظت اور روک تھام کے لیے فوری اور اہم اقدام اٹھائیں۔ جینیاتی وسائل کے استعمال سے حاصل ہونے والے فوائد کی منصفانہ اشتراک کو یقینی بنانا اور جینیاتی وسائل تک مناسب رسائی کو فروغ دینا۔ نباتات اور حیوانات کی محفوظ نوعیت کی غیر قانونی شکار اور اس کی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے فوری اقدام کریں اور غیر قانونی جنگلی حیات کی مصنوعات کی طلب اور رصد دونوں کو دور کریں۔ 2020 تک ناگوار اجنبی ذات کے اثرات کے تعارف کو روکنے کے لیے اقدامات متعارف کروائیں اور زمین اور آبی ماحولیاتی نظام پر اثرات کو نمایاں طور پر کم کریں اور ترجیحی پرجاتیوں کو قابو میں رکھیں۔ 2020 تک ماحولیاتی نظام اور جیو ویدتا اقدار کو قومی اور مقامی منصوبہ بندی، ترقیاتی عمل اور غربت میں کمی کی حکمت عملیوں اور اکاؤنٹس میں ضم کریں۔ ایک حیاتی تنوع اور ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور مستقل طور پر استعمال کرنے کے لیے مالی وسائل سے منسلک کریں اور نمایاں اضافہ کریں۔ پائیدار جنگل کے انتظام کی مالی اعانت کے لیے تمام وسائل سے اور ہر طرح پر قابل ذکر وسائل جمع کریں اور ترقی پذیر ممالک کو پائیدار جنگل کے انتظام کو آگے بڑھانے کے لیے مناسب ترغیبات فراہم کریں، بشمول تحفظ اور جنگل کی کٹائی بھی شامل ہے۔ پائیدار روزگار کے مواقع کے حصول کے لیے مقامی کمیونٹیز کی استعداد کار میں اضافے سمیت محفوظ نوعیت کے غیر قانونی شکار اور سمگلنگ سے نمٹنے کی کوششوں میں عالمی تعاون کو بڑھائیں۔ خواتین و حضرات، یہاں میری آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری بات سننے کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو وہ کچھ عطا کرے جو آپ سب کے لیے بہت بہتر ہو۔ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ۔